अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, मामूल के मुताबिक आज भी आपकी खिदमत में एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ जो कि फ़वाइद के लिहाज से यकता है, बेमिसल है। मतलब कि जो फ़वाइद इस नुस्खे के हैं ये बड़े बड़े लाखों रुपए के नुस्खों से भी शायद नहीं मिल पाएंगे। ठीक है जी। लेकिन ये नुस्खा तैयार करने में भी इंतहाई आसान है। ठीक है। हाँ, इसको तैयार करने में कुछ दिन लग जाते हैं। ठीक है। अब इसको 15-20 दिन भी लग सकते हैं, 10-15 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन तैयार करना इंतहाई आसान है। ठीक है। लेकिन तैयार देर से होता है। ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डलती हैं, मोचरस और बोड़ का दूध। ठीक है जी। मोचरस और बोड़ का दूध, ये 2 चीज़ें इससे डलती हैं और ये जो नुस्खा बनता है फिर इतने कमाल के इसके रिज़ल्ट मिलते हैं कि आप एक दफ़ा बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी भर इसके दीवाने रहेंगे और आप हर दफ़ा इस नुस्खे को बनाया करेंगे। ठीक है। उम्मीद तो ये है कि आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 5-7 साल तक और कोई नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। शर्त यह है कि आप कुदरत के उसूलों को फॉलो करते रहें। ठीक है। और नेचर के जो उसूल हैं उन पे चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको 5-7 साल तक कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो कुदरत के उसूल क्या हैं, वो कुदरत के कवानीन क्या हैं? अब कुदरत के कवानीन ये हैं कि आपने कोई भी गलत काम नहीं करना। मसलन ये है कि हम बिस्तरी करने की भी एक लिमिट होती है। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में 24 घंटों में 3-3 दफ़ा करते हैं और फिर कहते हैं यार मैं तो 1 साल में ही एक्सपायर हो गया। भाई 1 साल में ही एक्सपायर होंगे जब आप डेली बेसिस पे 2-2 3-3 बार करेंगे तो इससे क्या होगा भाईजान? यही होगा कि आप दिनों में, आपकी जो मर्दाना ताकत है दिनों में खोखली होती चली जाएगी और आपको तरह तरह के मर्ज लगते जाएंगे। इसलिए आप एक बात ज़हन में रख लें कि आप हफ्ते में बस मैक्सिमम अगर आप करना चाहते हैं तो 1 टाइम्स। ठीक है जी। हफ्ते में 1 टाइम आप करें, सिर्फ एक दफ़ा करें। फिर बल्कि उससे भी बेहतर है कि आप महीने में 2 बार करें, सिर्फ महीने में 2 बार करें और उसके बाद आप देखें कि आपको अपनी जिस्म में किस तरह ताकत व तवानाई महसूस होती है। जब आप ये कुछ लोग इस तरह होता है कि हर रोज़ करते रहते हैं लेकिन ना वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाते हैं और ना वो खुद सेटिस्फाई हो पाते हैं। तो ऐसे मीटिंग का क्या फ़ायदा है जिससे ना आप खुद सेटिस्फाई हो सकें और ना आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है। और कुदरत का एक दूसरा उसूल आपने ये फॉलो करना है, आपने कोई पॉर्न मूवी नहीं देखनी। ठीक है। और आपने कोई अगलामबाजी, जिसको बच्चाबाजी भी कहते हैं, ये भी नहीं करनी। ये कुदरत के उसूल हैं। अगर आप इन उसूलों पे अमल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप ये देख लीजिएगा कि आपकी जो टाइमिंग है इंशाल्लाह और आपकी मर्दाना ताकत जो है इंशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और आपको कभी भी किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, आप इस नुस्खे को बना के एक बार इस्तेमाल कर लें और कुदरत के उसूलों को फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का फिर इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डलती हैं, मोचरस और बोड़ का दूध। दोस्तों, बोड़ के दूध के मुतल्लिक बताता चलूँ कि बोड़ का जो दरख्त है हिंदुओं के नज़दीक बड़ा मुक़द्दस दरख्त है, क्योंकि इस दरख्त का हर जुज़ जो है वो एक ज़बरदस्त फ़वाइद रखता है। मसलन इसकी जड़ है, इसकी दाढ़ी है, इसके पत्ते हैं, इसका फल है, इसकी कोंपलें हैं, इसका दूध है, इसकी छाल है, इसकी जड़ है, इसकी जितने भी अज्ज़ा हैं वो सारे के सारे मर्दाना ताकत को बहाल करने में ज़बरदस्त फ़वाइद रखते हैं। और एक बात मशहूर है कि जहाँ पे बोड़ का दरख्त लगा हुआ हो वहाँ पे ये जो खुसरा होता है, खुसरा जिसे हम कहते हैं कि शीमेल या हीमेल या मतलब नामर्द, वहाँ पे नामर्द नहीं पैदा होता जहाँ पे बोड़ का दरख्त लगा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बोड़ के दरख्त की कोई मतलब कि
اس طرح کی چیز ہے کہ کرامت ہے یہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بورڈ کا درخت لگا ہوا ہے تو الٹیمیٹلی وہاں کے لوگ جو ہیں کہ مرد حضرات جو ہیں کہ وہ اس بورڈ کے جو درخت کے جو اجزاء ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ان کو استعمال کریں گے. جب وہ ان کو استعمال کرتے رہیں گے تو کیا ہے کہ ان کی منی طاقتور رہے گی اور ان کا سپرم کاؤنٹ اچھا رہے گا, اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کی بیویوں کو حمل بھی صحیح ٹھہر جائے گا, اور منی طاقتور ہوگی تو بچہ بھی نارمل پیدا ہوگا, وہ بیماریوں کا گٹھڑ نہیں ہوگا. بچہ نارمل ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نامرد نہیں ہوگا, وہ بالکل ٹھیک ہوگا. بیہائنڈ دا سین لاجک اس کی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ یہ جو نسخہ ہے اس کے فوائد میں جریان کو یہ ختم کرتا ہے, احتلام کو ختم کرتا ہے, منی کو گاڑھا کرتا ہے, نفس کو سخت کرتا ہے, آپ کی مردانہ ٹائمنگ کو خوب بڑھاتا ہے. اب ایک نسخے کے کتنے زبردست فائدے ہیں. چلیں جی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اچھا جی, ہوا شافی, اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. اس کے اجزاء نوٹ کر لیں, کاغذ پینسل لے لیں اور اس کے اجزاء لکھ لیں. موچرس 200 گرام, بورڈ کا دودھ حسب ضرورت. ٹھیک ہے جی. اب حسب ضرورت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کتنا چاہیے ہوگا. یہ موچرس آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ آپ کو مل جائے گی پنساری کی شاپ سے. ٹھیک ہے جی, پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گی, آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. 200 گرام آپ نے لے لینی ہے, اور بورڈ کا دودھ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکالنا ہے. بورڈ کا دودھ آپ پنساری سے نہ لیں کیونکہ وہ ایک نمبر نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی ٹرسٹڈ پنساری آپ کو مل جائے جو کہے, آپ کو یقین دلائے اور آپ کو اس پہ یقین ہو اور وہ آپ کو اچھی چیز دینے کا خواہش مند ہو, تو آپ اس سے بورڈ کا دودھ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے موچرس کو موٹا موٹا کوٹ لیں اور پھر چینی کے برتن میں موچرس کو ڈال کر اس پر بورڈ کا اتنا دودھ ڈالیں کہ بورڈ کا دودھ موچرس سے آدھی انگلی اوپر تک آ جائے. اچھا, اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ جی چینی کا برتن کون سا ہوتا ہے؟ چینی کا برتن گھروں میں عام طور پہ مل جاتے ہیں. چینی کا ایک برتن ہوتا ہے, اگر آپ کو نہ مل سکے تو آپ نے یہ جو برتنوں والی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ کانچ کے برتن ملتے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے جا کے یہ کہنا ہے کہ مجھے چینی کا ہامن دستہ چاہیے. ٹھیک ہے. کیا کہنا ہے؟ چینی کا ہامن دستہ. چینی کا ہامن دستہ جب آپ لے لیں گے تو اس میں آپ نے موچرس کو موٹا موٹا کوٹ کے ڈال دینا ہے, اور پھر اس کے اوپر آپ نے بورڈ کا دودھ اتنا ڈالنا ہے کہ وہ ایک انگلی اوپر تک آ جائے. کس سے؟ موچرس سے ایک انگلی اوپر تک آ جائے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اس کے بعد اس برتن کے منہ پر ململ کا کپڑا باندھ دیں. وہ جو برتن ہوگا نا, ظاہر ہے وہ کھلا برتن ہوتا ہے, تو اس پر آپ نے کیا کرنا ہے, سارے برتن کو ہی آپ نے کس سے باندھ دینا ہے؟ ململ کا کپڑا باندھ دینا ہے, اور اس برتن کو سائے میں رکھ دیں یہاں تک کہ سارے کا سارا بورڈ کا دودھ خشک ہو جائے اور صرف موچرس ہی باقی بچ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ پروسیس جو ہے کہ برتن کو سائے میں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ 10-15 دن 20 دن ہو سکتا ہے یہ لے جائے, یہ جو دودھ ہے اس کا خشک ہونے میں. ٹھیک ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو برتن میں کوئی لکڑی وغیرہ سے ہلا دیا کریں. اس میں آپ نے کوئی اس طرح کی میٹل کی دھات کی کوئی چیز آپ نے نہیں لگانی, چمچ وغیرہ, آپ نے صرف لکڑی کے اس سے ہلا دیا کرنا ہے تاکہ وہ دودھ جو ہے کہ وہ اچھی طرح ڈیلی جو ہے کہ وہ جذب ہوتا رہے. ٹھیک ہے. ہر روز اٹھ کے آپ نے صبح کے وقت وہ لکڑی سے آپ نے اس کو ہلا دینا ہے تاکہ وہ دودھ اس میں جذب ہوتا رہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرنا ہے, جب یہ ایک دفعہ دودھ خشک ہو جائے گا بورڈ کا اور صرف موچرس بچ جائے گی, تو آپ نے پھر اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے بورڈ کا دودھ اس برتن میں ڈالیں یہاں تک کہ بورڈ کا دودھ موچرس سے آدھی انگلی تک اوپر آ جائے. یہ دوسری دفعہ ہے. ایک دفعہ جب بورڈ کا دودھ جب خشک ہو جائے گا اور صرف موچرس بچ جائے گی, تو اس پر آپ نے یہی پروسیس اگین رپیٹ کرنا ہے کہ بورڈ کا دودھ دوبارہ پھر آپ نے موچرس پر ڈالنا ہے یہاں تک کہ آدھی انگلی اوپر تک آ جائے, اور پھر دوبارہ اس برتن کے منہ پر ململ کا کپڑا باندھ دیں اور پھر اس برتن کو دوبارہ سائے میں رکھ دیں یہاں تک کہ بورڈ کا دودھ خشک ہو جائے. اسی طرح یہ عمل تیسری بار بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب بورڈ کا دودھ خشک ہو جائے گا سیکنڈ ٹائم بھی, تو پھر تھرڈ ٹائم یہی پروسیس آپ نے رپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر جب تیسری بار بورڈ کا دودھ خشک ہو جائے تو اس موچرس کی چنے کے برابر
گولیاں بنا لیں. آپ چاہیں تو وہ جو خشک ہوگا آپ نے خشک موچرس جو ہوگی تھرڈ ٹائم جب خشک ہوگی تو آپ نے وہ جو چینی کا ہاون دستہ ہوگا اس کے دستے کے ساتھ اسی چینی کے دستے میں اسے تھوڑا سا رگڑ لیں تاکہ وہ اور زیادہ ملائم ہو جائے اور وہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے. اور پھر اس کی چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں اور ان گولیوں کو آپ نے کاغذ پر رکھ کر یا کیا کہتے ہیں کہ پلاسٹک کے برتن میں یا ٹرے میں رکھ دینی ہیں وہ گولیاں, اور پھر اس ٹرے کو آپ نے سائے میں رکھ دینا ہے اور وہ جب خشک ہو جائیں تو آپ نے ان گولیوں کو کسی صاف ستھری ڈبی میں سنبھال کر محفوظ کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گولی صبح کے وقت خالی پیٹ ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ جس میں 1 ٹیبل سپون خالص شہد ملا ہوا ہو استعمال کریں. ایک گولی کھائیں, پھر 1 گلاس نیم گرم دودھ جس میں 1 ٹیبل سپون خالص جنگلی شہد ملا ہوا ہو. دوستو اگر خالص جنگلی شہد نہیں ملا ہوا ہوگا تو کیا ہے کہ پھر اس کا مطلب کہ آپ کو اتنے زیادہ اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک گولی شام کے وقت خالی پیٹ کھا کر 1 گلاس نیم گرم دودھ جس میں 1 ٹیبل سپون خالص جنگلی شہد ملا ہوا ہو پی لیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ صبح اور شام گولی کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد کھانا کھانا ہے. گولی کھانی ہے, پھر دودھ پینا ہے, پھر دودھ پینے کے 2 گھنٹے بعد آپ نے اپنا کھانا کھانا ہے. فوری کھانا کھا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کی جو فوڈ ہوگی, آپ کا کھانا ہوگا, وہ بھی آپ کو اچھی طرح ڈائجسٹ نہیں ہوگا. معدے میں گڑبڑ کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی, معدے میں گیس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. نہ وہ اس گولی کا اثر ہوگا, نہ ہی اس کھانے کا کوئی آپ کو فائدہ حاصل ہو پائے گا. اس لیے آپ نے 2 گھنٹے کا وقفہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اس نسخے کو مسلسل 40 دن تک استعمال کریں. نسخے کو استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. دوستوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ 40 دن تک باپرہیز اس نسخے کو استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کوئی اور نسخہ استعمال کرنے کی نوبت بالکل پیش نہیں آئے گی. فوائد. اس نسخے کے باپرہیز استعمال سے مردانہ ٹائمنگ میں خوب اضافہ ہو جاتا ہے, منی بھی گاڑی ہو جاتی ہے, نفس میں بھی خوب سختی پیدا ہوتی ہے. مختصر یہ کہ یہ نسخہ غضب کا نسخہ ہے, جریان کو ختم کرتا ہے, احتلام کو ختم کرتا ہے, آپ کی مردانہ ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے, آپ کی نفس میں سختی کو پیدا کرتا ہے اور آپ کے جو سپرم کاؤنٹ ہے اس کو بڑھاتا ہے, منی میں جراثیم پیدا کرتا ہے, منی کو گاڑھا کرتا ہے. اتنے زیادہ فوائد ہیں اس کے. اس نسخے کو معمولی نسخہ نہ سمجھیں, غضب کا نسخہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھی ہیں, آپ ان کو بنا کے استعمال کر کے تو دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا زبردست اور غضب کا کراماتی نسخہ ہے. ٹھیک ہے جی. پرہیز. اس نسخے کے استعمال کے دوران گرم غذائیں مثلاً پکوڑے, سموسے, گوشت, مچھلی, انڈے, باربیکیو, برگر وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں. گوشت کی تمام ورائٹی, چکن, مٹن, بیف, ٹھیک ہے, اور باربیکیو کی تمام ورائٹی, پیزا, سیخ کباب, ملائی بوٹی, اس کی جتنی بھی ورائٹی ہے وہ ساری کی ساری آپ نے نہیں کھانی اس کے استعمال کے دوران میں. مشتنی سے مکمل پرہیز کرنا ہے اس نسخے کے استعمال کے دوران سے. اچھا یہاں پہ بھی ایک اور بات بتاتا چلوں, کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں کہ یار 20 دن ہو گئے, 20 دن میں نے سارا پرہیز کیا ہے, اب 20 دن بعد چیک کرتا ہوں کہ نسخے کا فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ کیا کرتے ہیں, مٹھ لگاتے ہیں, مشت زنی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے وہ چیک کرتے ہیں کہ ہاں اثر ہوا ہے کہ نہیں. میرے بھائی کبھی بھی مشت زنی سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کبھی بھی اس طرح کا عمل نہ کریں. کبھی بھی ہینڈ پریکٹس سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نسخے کے دوران میں آپ نے ایک دفعہ بھی ایسا کام کر لیا تو پھر مجھے نہ کہنا کہ اثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے, مکمل پرہیز کرنا ہے. شادی شدہ ہیں تو مکمل پرہیز کریں, غیر شادی شدہ ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے مکمل پرہیز کریں گے. اور بازاری عورتوں کے پاس جاتی ہیں تو بالکل نہ جائیں, کیونکہ بازاری عورتوں سے ایڈز کا, سوزاک کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس پہ میں ایک ویڈیو بھی پہلے بنا چکا ہوں کہ بازاری عورتوں سے ایڈز ہو جانے کا کتنا خطرہ ہوتا ہے یا سوزاک ہونے کا کتنا خطرہ ہوتا ہے. جس بندے کو سوزاک ہو جائے پھر اس کی منی میں پس آنی شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کا حمل نہیں ٹھہرتا اور وہ سوزاک اپنے سے اپنی بیوی کو منتقل کرتا ہے. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر کسی رنڈی عورت کو یا اس طرح کی عورت جو پیشہ ور ہے اس سے آپ ہم بستری کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ اس کو ایڈز ہو, پھر وہ آپ میں منتقل ہو جائے, پھر آپ سے آپ کی بیوی میں چلتا جائے, پھر
تو یہ ایک لمبا سلسلہ نکل پڑتا ہے، گناہوں کا لمبا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے میرے بھائی گناہوں سے بچیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا خوب کہا کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھیں کتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پورن موویز سے مکمل پرہیز کرنا ہے، کھٹی چیزوں سے بھی مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اس نسخے کو مسلسل 40 دن تک استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اگر اس نسخے کے دوران میں آپ کو قبض محسوس ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اشرف لیبارٹریز کی حب تنکار، اشرف لیبارٹریز یا ہمدرد لیبارٹریز یا اجمل لیبارٹریز یا کرشی لیبارٹریز، ان میں سے جس کی بھی آپ دل چاہیں حب تنکار آپ نے لے لینی ہے۔ بس اشرف والوں کا تھوڑا اچھا رزلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حب تنکار لے کے 3 گولی رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے وہ کھا لینی ہے گرم دودھ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کی قبض کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو ایک لائک دیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے نسخوں کو پسند کر رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کے لیٹسٹ اپڈیٹس ملتے رہیں۔ آپ اس ویڈیو کو اپنی فیس بک وال پہ شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے۔ تو نیکسٹ ٹائم کے لیے گڈ بائی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔